माँ के मरने के बाद पैसों की लालच में आते मेरे सौतेले बाप ने मेरी शादी एक पागल से कर दी। इन्होंने अपने बेटे को संभालने के लिए एक कुल वक्ती मुलाजमा चाहिए थी। मेरा सौतेला बाप लालची आदमी था। मुझे इस पागल के साथ रुखसत कर दिया। सुहागरात पे जब दुल्हन बनी सेज पे बैठी थी, इस बात से अनजान कि मेरा दुल्हा एक पागल इंसान था। इस पागल ने अंदर आते ही जो किया, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। डर के मारे मैंने मेरा नाम नादिया है। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास तबके से था। सारी जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर बसर की। माँ बिस्तर पे थी और सौतेले बाप ने जीना हराम किया हुआ था। हर वक्त पैसों की रट लगाए रखता। इसे जुए और शराब की लत लग गई थी। मेरी माँ को तो बस सर छुपाने की जगह चाहिए थी, जिस वजह से इन्होंने मुनव्वर से शादी कर ली थी। हर वक्त गुजरने के साथ साथ इन्हें एहसास हुआ इनका फैसला गलत था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वक्त हाथ से निकल चुका था और मैं अब जवान हो गई थी। अक्सर मुझे देख के मेरे सौतेले बाप की आंखों में शैतानी चमक उभरती, लेकिन कभी कुछ भी करने की जुर्रत ना कर सका। और वजह मेरी माँ थी, जो मुझे अपने परों में छुपा कर रखती थी। कई एक दफ़ा मेरे सौतेले बाप ने मुझे अकेले देख के मुझे छूने की कोशिश भी की, लेकिन मैं इतने मजबूत किरदार की थी कि वो चाह के भी मुझसे किसी किस्म का ताल्लुक ना जोड़ सका। देख नादिया, तेरी माँ तो बीमार है और वो मेरे किसी काम की नहीं। तू चाहे तो मेरे साथ अपना ताल्लुक बना सकती है। तू भी जवान है और मैं भी। वो अक्सर ऐसी बातें करके मुझे जिज किया करता था और एक दफ़ा मेरा इस पर हाथ भी उठ गया। हर वक्त मैंने अपना हाथ रोक लिया इस रिश्ते की वजह से जो इसका मेरी माँ के साथ था। इसके बाद मैंने कभी भी ऐसा मौका ना आने दिया। जब वो अकेले में मेरे पास आता, मैं हमेशा अपनी माँ के साथ साथ ही रहती। कॉलेज से वापस आके मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। इन्हीं दिनों मुझे एक बहुत बड़े घर से ट्यूशन की ऑफ़र आ गई, जो मेरी दोस्त किरण के कज़न की बीवी थी। इनके 2 बच्चे थे। इनको होम ट्यूशन चाहिए थी और अच्छी खासी रकम भी ऑफ़र की थी। किरण जानती थी कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, इसलिए इसने मुझे ये ट्यूशन पढ़ाने का मशवरा दिया। मैंने अम्मी से बात की तो वो थोड़ा घबरा गई, क्योंकि इनकी नज़र भी अमीर लोगों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। पर मैंने इन्हें अच्छी तरह से तसल्ली दी कि मैं कौन सा वहाँ इनसे दोस्ती करने जा रही हूँ। मैं तो सिर्फ इनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाऊँगी, और वो भी सिर्फ 2 से 3 घंटे। मेरी अम्मी ने थोड़ा सा झिझकते हुए मुझे एहतियात बरतने की तनबीह करते हुए इस ट्यूशन को पढ़ाने की इजाज़त दे दी। मैं दूसरे दिन ही किरण के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गई। वहां जाकर मेरी मुलाकात किरण की कज़न नजमा से हुई। वो एक बहुत अच्छी और डिसेंट सी औरत थी। मुझसे बहुत अच्छे तरीके से मिली, अपने बच्चों से मेरा तारुफ करवाया और मुझे एक कमरे में ले गई। यकीनन वो बच्चों का स्टडी रूम था। मुझे वहाँ काफ़ी कंफर्टेबल महसूस हुआ। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर ट्यूशन के लिए जाने लगी। बच्चे भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गए। मुझे वहाँ ट्यूशन पढ़ाते हुए तकरीबन 2 माह हो गए, और इन 2 माह में कोई ऐसी गलत बात नहीं देखी जिस पे मैं कभी वो ट्यूशन छोड़ने का सोचती। मेरी अम्मी भी बहुत खुश थी, क्योंकि जब से मैंने इन दोनों बच्चों की ट्यूशन पढ़ानी शुरू की थी, तब से बाकी सब ट्यूशन मैंने छोड़ दिया था। इन दोनों बच्चों को पढ़ाने से मुझे इतने पैसे मिल जाते थे कि हमारा गुजर बसर आसानी से होने लगा। पर कहते हैं ना, खुशियाँ हर एक को कहाँ रास आती हैं। एक दिन मैं घर आई तो माँ को बेसुध हालत में पाया। मेरे सौतेले बाप ने पैसों की खातिर मेरी माँ को इतना मारा कि वो मौत के मुंह में चली गई। मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मैंने अपनी माँ को हॉस्पिटल पहुँचाया। वहाँ डॉक्टरों ने मेरी माँ का इलाज करने से मना कर दिया। इनकी नज़र में ये तशद्दुद था और वो चाहते थे कि पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ की फ़िक्र थी। मैंने इनकी मिन्नतें की, इनके आगे हाथ जोड़े, तो इन्होंने मेरी अम्मी का इलाज शुरू कर दिया। इनके इलाज के लिए मुझे अब पैसों की ज़रूरत थी। मुझे समझ ना आया कि मैं पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूँ। मैंने अपनी दोस्त किरण से मदद लेने का सोचा। इसने मुझे नजमा बाजी से ट्यूशन की फ़ीस एडवांस में लेने का मशवरा दिया। मैं 6वीं 5वीं में पढ़ गई।
کہ نجمہ باجی سے مدد لوں یا نہیں، لیکن ماں کی بگڑتی حالت دیکھ کر میں نے مجبور ہو کر ان کے آگے ہاتھ پھیلا دیے۔ نجمہ باجی بہت اچھی تھی، انہوں نے بنا دوسری بات کیے مجھے ماں کے علاج کے لیے پیسے دے دیے۔ میری ماں کا علاج شروع ہو گیا۔ میرے سوتیلے باپ کو جب پتہ چلا کہ میرے پاس پیسے ہیں تو وہ دندناتا ہوا ہاسپٹل پہنچ گیا اور شور شرابہ کر کے جو پیسے میرے ہاتھ میں بچے تھے وہ سارے کے سارے لے گیا۔ میں وہیں بیٹھی روتی رہ گئی، بس دل ہی دل میں اپنی ماں کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ اللہ میری ماں کو کچھ نہ کرے، میری ماں ہی میرا واحد سہارا تھی۔ اگر میری ماں کو کچھ ہو جاتا تو میرا سوتیلا باپ تو مجھے سڑک پر اکیلا چھوڑ دیتا۔ اسی دوران ڈاکٹروں نے میری ماں کی خطرے سے باہر ہونے کے بارے میں اطلاع دی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے سجدہ ریز ہو گئی۔ شام تک ڈاکٹروں نے میری امی کو ڈسچارج کر دیا اور میں انہیں گھر لے آئی۔ میرا باپ نشے کی حالت میں باہر صحن میں بچھی چارپائی پر ہی بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہمارے انتظار میں ہی تھا کہ ہم کب واپس آئیں۔ ہمیں دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چل بتا جلدی سے، تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ میں اپنی امی کو ان کے کمرے میں لے جاتے ہوئے بالکل چپ تھی۔ میرا سوتیلا باپ کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ مجبور ہو کر میں نے اسے بتا دیا کہ میں ایک گھر میں ٹیوشن پڑھانے جاتی ہوں، وہاں سے ایڈوانس رقم لی تھی۔ بس پھر کیا تھا، مجھ پہ الزام لگا کے مجھے دھکا مارا۔ میری ماں بستر پہ پڑی روتی بلکتی رہ گئی، لیکن میرا ستیلا باپ میرے کردار کو نشانہ بناتا مجھے پیٹ اور چہرے پہ گوند سے مارنے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی خود کو بچانے کی، لیکن وہ نشے میں تھا اور بے تحاشا مجھے مارنے کے در پہ آیا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں آدموئی ہو چکی ہوں تو اپنا غصہ اتار کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ میں 2 دن بستر پہ پڑی رہی، نہ کالج جا سکی نہ ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھانے۔ ایسے میں کرن کا 2 دفعہ مجھے فون آیا۔ اس نے مجھ سے میری امی کے حوالے سے بات کی تو میں نے اس کو بتایا کہ جب تک امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی میں ٹیوشن نہیں جا سکتی، اور اس نے مجھے اپنی امی کا خیال رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے کال بند کر دی۔ اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیسے میں اب حالات کو فیس کروں گی۔ میرا ستیلا باپ 2 دن کے لیے گھر سے غائب ہو چکا تھا، نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے، اور بس میری یہی دعا تھی اللہ کرے وہ واپس ہی نہ آئے۔ میری ماں پہلے سے بہتر ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے سنبھالا اور میں نے انہیں۔ 2 دن تک میری طبیعت کافی سنبھل گئی، میں نے پھر سے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، لیکن اب نجمہ باجی مجھ سے ذرا کھچی کھچی سی رہنے لگیں۔ وجہ میں سمجھ نہ سکی۔ میں اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھے اس ٹیوشن سے نہ نکال دیں، میں نے ان کے بچوں کو ایکسٹرا ٹائم دینا شروع کر دیا تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو سکیں۔ پر کچھ دنوں بعد ہی مجھ پہ یہ راز کھل گیا کہ ان کا موڈ خراب ہونے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ جب ان کی ساس کرن کی امی کے ساتھ ہمارے گھر آئیں اپنے چھوٹے بیٹے کا رشتہ لے کر، میں تو حیران ہی رہ گئی۔ میں اتنے عرصہ سے وہاں جا رہی تھی، بچوں کو پڑھا رہی تھی، لیکن آج تک مجھے یہ تک نہیں پتہ چل سکا تھا کہ ان کی ایک ساس بھی تھی اور ان کا ایک دیور بھی، کیونکہ میں نے وہاں نجمہ باجی کے اور بچوں کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، اور نجمہ باجی کے مطابق ان کے شوہر ملک سے باہر ہوتے تھے۔ ایسے میں ان کی ساس کا ہمارے گھر آنا مجھے اجربا سا لگا۔ وہ تو سچ شکر تھا کہ میرا سوتیلا باپ گھر نہیں تھا، ورنہ اس دن کے لگائے ہوئے الزام سارے سچ ہو جاتے۔ میری امی نے اس رشتے سے معذرت کر لی۔ کرن کی امی کو تھوڑا دکھ ہوا۔ دیکھیں بہن، بچوں کے نصیب قسمت سے ہی کھلتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کا نصیب اگر کھل رہا ہے تو آپ کیوں اس کو لات مار رہی ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی کا نصیب ایک امیر اور شریف گھر میں کھلا ہے۔ بہت عزت اور احترام کے ساتھ میری بھابھی آپ کی بیٹی کو بہو بنا کر لے کر جانا چاہتی ہیں۔ ان کے الفاظ میرے سوتیلے باپ نے اندر آتے ہوئے منو ان سنے تھے۔ امیر زادے کا رشتہ آیا تھا، میرے سوتیلے باپ کی تو آنکھیں ہی چمک اٹھیں۔ انہوں نے اندر آتے ہوئے رشتے کے حوالے سے خود بات کرنا شروع کر دی اور جانچ پڑتال والے سوالات شروع کر دیے۔ میری امی اور میں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، مجھے لڑکے سے ملا دیں تو میں اس رشتے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ اپنا تعارف میرے باپ کے حوالے سے کرواتے ہوئے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ لوگ چلے گئے تھے، اب میرے سوتیلے باپ کا رخ میری جانب تھا۔ میں سچ کہتا تھا، گل کھلائے گی کوئی، کھلا دینا۔ وہاں اس امیر زادوں کے گھر میں پڑھانے جاتی تھی یا عشق کرنے، نین مٹکے لگانے جاتی تھی۔ بڑی آئی خود بھی پاک باز اور تیری بیٹی بھی تیرے جیسی پاک باز۔ تف ہے تجھ پر،
منور نے حقارت سے کہتے کمرے سے باہر قدم بڑھا دیے۔ اس کے بعد جو بھی معاملہ طے ہوا میرے سوتیلے باپ اور ان کے بیچ میں طے ہوا۔ میری امی اور میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ میرے سوتیلے باپ نے سب طے کر کے ہمیں شادی کی تاریخ بتا دی، چند پیسے بھی ہاتھ میں تھما دیے تاکہ شادی کا جوڑا لا سکے۔ میں نے اس رشتے سے انکار کیا تو میرے باپ نے پھر سے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ اگر تو نے انکار کیا تو میں تیری ماں کو طلاق دے دوں گا، اس گھر سے نکال دوں گا، تم دونوں کو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ یہ سب تمہارا اپنا کیا درا ہے، وہاں تم نے اپنے یار سے ملاقاتیں کر کے اس کو گھر کا راستہ دکھایا۔ اب جب وہ عزت کے ساتھ تمہیں لے کے جا رہے ہیں تو تم چپ چاپ تم بھی یہاں سے چلتی بنو، ورنہ تم سوچ نہیں سکتی کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اپنی بڑھاس نکال کر چلے گئے، جبکہ میری امی روتی رہتی کہ کیسا نصیب تھا ان کا، ان کے نصیب میرے نصیب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گیا تھا۔ میں نے 1-2 بار کرن سے رابطہ کر کے اسے رشتے کے بارے میں بات کرنا چاہی، لڑکے کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن کرن نے صاف ہاتھ اٹھا لیے اور مجھ سے رابطہ ہی ختم کر دیا۔ میں حیران تھی آخر مسئلہ کیا تھا۔ ایک طرف وہ میرا رشتہ لے کے جا رہے تھے تو دوسری طرف کرن نے مجھ سے اپنے رابطے ختم کر لیے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے نجمہ باجی کو فون کیا، کیونکہ انہوں نے بھی مجھے بچوں کی ٹیوشن پڑھانے سے منع کر دیا تھا۔ اب شادی ہے تو شادی کے بعد ہی بچوں کو ٹیوشن پڑھا دے، ایسی صورتحال میں مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میری فون کرنے پر نجمہ باجی نے میری کال کاٹ دی۔ میں مزید پریشان ہو گئی۔ اللہ اللہ کر کے میری شادی کا دن آن پہنچا۔ بارات بہت ہی سادگی کے ساتھ گھر کے اندر ہی آئی تھی، چند ایک لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ میرے ستیلے باپ نے صرف ریفریشمنٹ کا ہی بندوبست کیا تھا، اور جو چیزیں تھیں ان میں سے بھی میرے سسرال والوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ نکاح ہوتے ہی انہوں نے رخصتی کا شور مچا دیا۔ میں اپنی ماں کے گلے لگی، خوب روئی۔ ایک انجانا سا ڈر دل میں بیٹھا تھا، جانے کون لوگ تھے، کیسے لوگ تھے۔ 2 سے 3 ماہ کے عرصے میں ان کو کتنا جان پائی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ جیسا سوچ رہی ہوں ویسا کچھ نہ ہو، میرے سارے ڈر ختم ہو جائیں۔ مجھے گاؤں کی ایک بہت بڑی حویلی میں لے جایا گیا۔ یہ نجمہ باجی کا گھر نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نجمہ باجی اپنے سسرال والوں سے الگ شہر میں رہتی تھیں۔ بنا کسی رسم و رواج کے مجھے سیدھا دلہے کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں ابھی تک اپنے دلہے سے انجان تھی۔ وہ کون تھا، کیسا دکھتا تھا، میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ ایک نام کہ برہان علی اس نام کو اپنے لبوں پہ لاتے ہوئے میرے دل میں عجب سے احساسات جاگے۔ میں ایک بہت بڑے کمرے میں سیر سجا کے بیٹھی تھی۔ دلہن بنے مجھ پہ بہت روپ آیا تھا۔ سب محلے والوں نے میری بہت تعریف کی تھی۔ میں دھڑکتے دل سے گھونگھٹ نکال لے اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میرے بھی کچھ ارمان تھے۔ مجھے لگا آج وہ ارمان پورے ہوں گے، لیکن جیسے ہی دلہا میرے نزدیک آیا اس نے جڑ سے میرا گھونگھٹ الٹ دیا۔ میری نظر اس خوبرو نوجوان پہ جا ٹھہری جس نے اگلے ہی پل مجھے دیکھ تالیاں بجانی شروع کر دی تھیں۔ میں ہونک بنی اس سے دیکھ رہی تھی۔ کارٹون کارٹون، وہ میری طرف انگلی کا اشارہ کرتے بولتا مجھے بے حد شرمندہ کر گیا۔ اسی اثناء میں میری ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب اتنا میک اپ کرو گی تو بچے یہی کہیں گے نا؟ میری ساس نے نخوت سے منہ بنایا۔ بچے؟ میں تو حیران رہ گئی۔ سامنے بیٹھا شخص میرا دلہا تھا جو لگ بھگ 30 سال کا تھا۔ میری ساس اس کو بچہ کیوں کہہ رہی تھی؟ امی امی میرے کمرے میں کارٹون آ گیا۔ برہان نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ہاں میرا بچہ خوش ہو گیا نا کارٹون دیکھ کے، اب یہ کارٹون میرے بچے کے پاس ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ بہت مزے سے اپنے بیٹے سے کہتے ہوئے وہ میری جانب مڑی اور حقارت سے میری طرف دیکھا۔ میرا بیٹا تھوڑا حساس سا ہے، اس کا خیال رکھنا اور مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے، نہ ہی ملے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ اپنی کہہ کر جانے لگی کہ میں نے ان کا راستہ روک لیا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے ان کی کنڈیشن دیکھی ہے؟ اس طرح پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کا خیال رکھوں؟ ہاں تم نے ہی خیال رکھنا ہے۔ خبردار دوبارہ میرے بیٹے کو پاگل کہنے کی کوشش کی تو جیسا یہ کہتا چاہتا ہے تم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اس کے بدلے تمہارے باپ کو ہم نے اچھی خاصی رقم دی ہے، اس لیے اب بحث کرنے سے بہتر ہے اپنے کام پہ لگ جاؤ۔ ساس نخوت سے کہتی باہر نکل گئی اور میں اپنے پاگل شوہر کو دیکھتی ہی رو دی جو مجھے دیکھتا ہنسے جا رہا تھا۔
میں نے قسمت کا لکھا قبول کر لیا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے سوتیلے باپ کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا، جس نے آج میری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ میرا شوہر برہان دھیرے دھیرے میرا عادی ہونے لگا۔ رات کو سوتے وقت وہ مجھ سے کہانی سنا کرتا، اکثر مجھ سے اپنا بال بنواتا۔ ایک دن تو نہا کے ٹاول میں ہی باہر نکل آیا۔ اس کا مضبوط چوڑا سینہ اور بڑے بڑے مسلز دیکھتے میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بہت خوبری اور دلکش مرد تھا۔ صرف اگر اس کا دماغ ٹھیک ہوتا تو بلا شبہ وہ ایک مکمل مرد تھا۔ وہ میرے پاس آن کھڑا ہوا، دلہن میرے کپڑے نہیں مل رہے، مجھے کپڑے پہناؤ۔ وہ ایک عجیب سی ضد کرتا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اس کی باڈی سے نظریں چراتے جلدی سے کبرڈ سے کپڑے نکالے اور اس سے شرٹ پہنانے لگی۔ وہ بہت ہی خوش ہوتے شرٹ پہنتا اب اپنا پاؤں آگے کر رہا تھا کہ میں اس وقت کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ میرے شوہر کے چہرے سے اچانک مسکان کہیں گم ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری نظر سے میری پشت کو گھورا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی آخر یہ راز کیا تھا۔ میرا شوہر کیسے پاگل ہوا؟ میں نے جس سے پوچھنے کی کوشش کی، مجھے کوئی سرا ہاتھ نہ لگا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ میری شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران میری ماں کا ساتھ چھوٹ گیا تھا۔ ایک اپنی ماں کی خاطر میں نے اس پاگل سے شادی کر لی تھی، لیکن اب وہ بھی نہیں رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو یاد کر کے بہت روتی تھی۔ ایک دن خبر ملی میرے سوتیلے باپ نشے کی حالت میں سڑک پہ تھا، جو وہ کسی گاڑی کے نیچے آتا کچلا گیا۔ لیکن مجھے اس کے جانے کا دکھ نہ تھا نہ خوشی۔ میں اکیلی رہ گئی۔ سوچا یہاں سے چلی جاؤں، برہان سے طلاق لے لوں، لیکن پھر سوچا اس اتنی بڑی دنیا میں کہاں جاؤں گی؟ کوئی بھی تو در ٹھکانہ نہیں، ہر طرف بھیڑیے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ سوتیلے باپ کے گھر پہ بھی اب گنڈوں کا قبضہ تھا۔ وہاں جانا مطلب عزت کمانا تھا۔ جو بھی تھا اس گھر میں، میں اپنے ذمہ کے سارے کام نپٹا کے اس کے بعد صرف برہان کو ہی وقت دیتی تھی۔ برہان اتنا برا نہیں تھا۔ شروع میں مجھے لگا تھا وہ مجھے تکلیف دے گا، ٹارچر کرے گا، مارے گا، جیسے اکثر پاگل کرتے ہیں، لیکن وہ بالکل بچہ تھا۔ اس کا دماغ 5 سال کے بچے کے جتنا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے برہان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ انہی دنوں برہان کا دور کا کزن حویلی رہنے آ گیا۔ اس کی نظر میرے وجود کے پار ہونے لگی۔ مجھے عجیب سا احساس جاگتا، دل کرتا خود کو کہیں چھپا لوں۔ 2 سے 3 بار اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن میں خود کو چھڑا کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے چہرے کی اڑی رنگت نے برہان کو ایک پل کو حیران کیا۔ بٹھن، تم نے کوئی کاکروچ دیکھ لیا ہے جو ڈر رہی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ باہر بہت بڑا کاکروچ تھا۔ میں ڈر گئی۔ میں نے برہان کو ٹالنے والے انداز میں کہتے قدم اندر لیے، لیکن برہان کا انداز آج کل کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ اس نے مجھے واپس اپنی طرف کھینچتے خود سے قریب کیا۔ میں تو ایک پل کو بری طرح سٹپٹا گئی۔ اگلے ہی پل وہ مسکرا دیا۔ دلہن ڈر گئی، دلہن ڈر گئی۔ وہ نکلی کاکروچ ہے، میں نے اسے باہر چھوڑا تھا تاکہ تم ڈر جاؤ۔ وہ ہنستے ہوئے تالیاں بجا رہا تھا اور میں اس کی نزدیکی پہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ میرے دل میں شدت سے اس کی قربت کی طلب جاگ گئی تھی۔ میں آگے بڑھ کر اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس سے ایک پل وہ بالکل ساکت ہو گیا۔ مجھے سکون سا ملا اس کی باہوں میں، جیسے میں بہت محفوظ ہو گئی ہوں۔ دلہن دور ہٹو، برہان نے یکدم مجھے خود سے پرے جھٹکا تو میں ہوش میں آئی۔ سوری، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کیا بولوں۔ شرمندگی سے میں باتھ روم میں گھس گئی۔ اس دن کے بعد پھر کبھی اس کے قریب نہیں گئی، لیکن اس کے کزن نے ایک دن مجھے اپنے کمرے میں اکیلا پاتے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے شور مچایا تو سب گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ ایسے میں اس شخص نے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ میں نے اسے کمرے میں بلایا تھا۔ مجھے اس کی قربت چاہیے تھی جو مجھے اپنے شوہر سے نہیں مل رہی تھی۔ ایسے الفاظ بولے کہ میں شرم سے کٹ کر مرنے والی ہو گئی۔ میری ساس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر دہلیز کی جانب زور کا دھکا دیا، لیکن ایک دم سے برہان نے مجھے تھام لیا۔ اس کی مضبوط باہوں میں سماتے میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو انتہائی کڑک تھا۔ بس بہت ہو گیا، خبردار جو میری بیوی کو کسی نے کچھ کہا، جان لے لوں گا اس کی۔ برہان نے اپنے کزن کو بہت مارا کہ وہ پھر اپنے منہ سے سچ اگل ہی گیا کہ میں قصوروار ہوں۔ اس دن مجھ پہ یہ راز کھلا، میرا شوہر پاگل نہیں تھا، وہ پاگل پن کا ناٹک کر رہا تھا۔ اس کی سگی ماں فوت ہو چکی تھی، میری ساس اس کی سوتیلی ماں تھی۔ جائیداد کی خاطر انہوں نے برہان کو پاگل پن کے انجیکشن لگوائے تھے اور میڈیسن بھی دیتے رہے۔
شروع میں وہ کتنا عرصہ پاگل بھی رہا، پر مجھ سے شادی کے بعد میں نے ان کی میڈیسن دینا چھوڑ دی کیونکہ میں اکثر بھول جایا کرتی تھی اور یوں وہ ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ گھر میں کسی کو پتہ نہ چلا کیونکہ اپنے پاگل پن کا ناٹک وہ جان بوجھ کے جاری رکھے ہوئے تھے تاکہ یہ جان سکیں کون ان کے حق میں اچھا ہے اور کون برا۔ شروع میں انہیں مجھ پہ بھی شک ہوا۔ میں ان کے ساتھ ہر کام میں برابر کی شریک ہوں، پر وہ مجھے آزما چکے تھے۔ انہوں نے مجھے اس حویلی میں میرا مقام دلایا، مجھے رتبہ و عزت سے نوازا اور ہر طرح کی خوشی دی۔ گھر والوں کی چالاکیوں کے باوجود انہیں کھلے دل سے معاف کر دیا، اور میں نادیہ برہان اپنے اللہ سے بے حد خوش تھی جس نے مجھے میرے صبر کا پھل دیا تھا۔ واقعی وہ بہت مہربان اور غفور و رحیم ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔